ख्वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आईना टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं मोहम्मद यूनुस अली नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक ऐसा लफ्ज़ जिससे प्रोग्राम के लिए आपकी तवज्जो जो है मैं हासिल कर सकूंगा शायद, क्योंकि आज का प्रोग्राम इतना अहम है। पाकिस्तान को इस वक्त जिन अनासर की अशद ज़रूरत है वो आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि जब आप इनकी बात सुनेंगे आप यकीनन महसूस भी होंगे और ख़ुद को आप जो है आप इसकी तासीर जो है वो अपने में महसूस करेंगे। बड़ी गहरी और गहराई वाली गुफ्तगू करेंगे और यकीनन जो प्रोग्राम की रूह है वो आप तक पहुँचाने में इनके जो अल्फाज है, इनके अल्फाज का जो चुनाव है, जो इनका जो फ़लसफ़ा है, वो यकीनन आपको एक इंतहाई महसूस करेगा। नाज़रीन, एक लफ्ज़ अगर मैं बोलूँ, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, डिस्कशन डिस्कशन डिस्कशन। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको अगर उनमें कोई इनकलाब लाना है, अगर आपने उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो हमको चीज़ें जो है वो रेपिटेशन की सूरत में जो है चीज़ें बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त जो हमारे ईवान है एक बड़ी हैवी मटीरियल के साथ उसको जो है उन्होंने इस कदर लॉक कर दिया होगा, शायद वहाँ पे जो हमारी आवाज़ है वो वहाँ पे मुतालबात हैं जो पहुँचने का नाम ही नहीं ले। नाज़रीन, किसी भी मुल्क को या किसी भी मुल्क की जो मुआशरा है उसको पहचानने के लिए जैसे मकामी लेवल पे हम दो चार चीज़ें जो है वो उनको देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा जो मुआशरा है वो इस किस्म का है। तो नाज़रीन, इसी तरह जो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो भी यकीनन पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटर रिसोर्सेज हैं उनसे वो उनको जज करती है। पाकिस्तान को अगर आप कहा जाए कि पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी लेवल पे शोहरत का जो मेयार है वो क्या है, तो वो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी मेयार के जो रिप्रेजेंटेटर हैं वो पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें आप क्रिकेट कह सकते हैं। अगर आप मज़ीद देखें तो आपको ये चेक कर सकता है कि पाकिस्तान का जो लिटरेचर है वो कैसा है। पाकिस्तान का जो इस वक्त जुडिशरी का सिस्टम है वो इंटरनेशनल लेवल पे लोग जब जो है उसको देख रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं, तो इंडिया से जो है वो किस तरह के जो अपना इस पे कमेंट्स हैं और दुनिया भर से किस तरह के कमेंट्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। यहाँ तक कि UN ने ये तक कह दिया कि इस वक्त जो पाकिस्तान है पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल शहर जो है वो इस्लामाबाद हो चुका है, जहाँ पे ज़िंदगी जो है वो अजीरन है। वहाँ पे जो सहाफ़त करना सबसे मुश्किल है, जो जुडिशरी का निज़ाम है वहाँ से जो है वो अच्छी खबरें नहीं आ रही। तो नाज़रीन, इस सारे माहौल को देखते हुए जब चीज़ें हम सारी जानते भी हैं और जो है एक अरसा दराज से ऐसे होती आ रही हैं, तो क्या इसमें ये समझा जाए कि इसमें चुप रहा जाए ये बेहतर है, या बार 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 जो है इसको रिपीट किया जाए और एक वक्त आएगा कि ज़रूर इनके जो माइंड है, इनके जो जहन है, उनको क्लिक करेगी ये बातें और जो है ये एक अच्छे ट्रैक की तरफ जाते हुए और पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ काम करना शुरू करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ अपने हकामे बाला की। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के बहरानात का सामना है, जिसमें सबसे जो सरे फहरिस्त और सबसे जो पाकिस्तान को बाइट कर रहा है वो आइनी व कानूनी बहरान है। जब तक पाकिस्तान में आइनी व कानूनी बहरान जो है वो उसका खात्मा नहीं होगा तो तब तक पाकिस्तान कभी भी जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो कभी भी एक कंफर्टेबल जोन में नहीं जा सकती। नाज़रीन, यहाँ पे मैं ये भी जिक्र करता चलूँ कि इसमें कोई शक नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में आइनी व कानूनी जो बहरान है वो इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका हुआ है कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक भी कहा जा सकता है, पाकिस्तान को जो है वो आप एक जंगल का कानून भी कह सकते हैं। क्या ये हम सही कह रहे हैं या हम इसमें कोई जो है कोई ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं चीज़ें? इसका जो जवाब है आज हम अपनी मेहमान शख्सियात से हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मलिक कमर रजा साहब से। आप एडवोकेट हैं और बड़े ही जो है वो एक ज़ीरक नज़र इंसान है। इनकी जो आफाक नजरी है वो कानून के लिहाज से, मुआशरे के लिहाज से, सियासी व समाजी शख्सियात है, इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इनका ज़िम्मेदार कौन है, पाकिस्तान में ही ऐसे हालात क्यों हुए। ये ऐसा मुल्क जिसको अजीम मुल्क कहा जाता है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको एक मुकद्दस मुल्क कहा जाता है, मुकद्दस सरजमीन कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहाँ के लोग जो हैं वो बड़े जो है वो मुहब्बे वतन लोग जिनको कहा जाता था। ये जो है वो इस्लाम के पैरोकार है, ये इस्लाम के पैकर हैं।
تو مختلف قسم کے ہم جو ہے وہ عنوانات پاکستان کے متعلق سنتے آئے، لیکن آج یہاں پہ یہ ہے کہ سب سے مشکل ترین زندگی جو ہے وہ پاکستان میں ہو چکی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسی بدقسمتی پاکستان کے حصے ہی کیوں آئی؟ آئیے اپنے مہمان شخصیات سے اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ السلام علیکم ملک قمر رضا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر، آپ کو سر فرسٹ آف آل آپ لوگوں کا بہت شکریہ وقت دینے کا۔ یہ ایک ایسی کاز ہے جس میں ہم پاکستان کی جو لوگوں کی زندگی ہے وہ اس وقت اجیرن ہو چکی ہوئی ہے، تو اس کو اگر کوئی بحران سے نکال سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے وکلا برادری ہے، کیونکہ وکلا برادری نے اس سے پہلے بھی بڑی قربانیاں دی، ملک کو بحران سے نکالا، لیکن اس وقت پاکستان ایک دم پھر سے جو ہے اپنی 75 سالہ تاریخ میں جو ہے ہسٹری کے بدترین بحران میں داخل ہو چکا ہوا ہے۔ تو سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں اس وقت آئینی و قانونی بحران ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور یہ پاکستان کے حصے کیوں آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جو ٹاپک آپ بیان کر رہے ہیں، یہ بات مفکر پاکستان جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قریب 100 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ اب یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم ان کو مفکر تو مانیں لیکن ان کی فکر پہ عمل نہ کریں۔ مفکر پاکستان کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ اجتماعی طور پہ دیکھیں، سوسائٹی جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان کو تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتی۔ ہر بندہ اپنی ذات کی فکر میں ہے، کسی کو اپنے ملک کی فکر نہیں، کسی کو معاشرے کی فکر نہیں، اور یہ دونوں باتیں جو ہیں نہ یہ ایک اچھی قوم کے طور پہ نہ اچھے مسلمان کے طور پہ قابل تعریف ہیں۔ اسلام بھی اسی بات پہ زور دیتا ہے کہ آپ میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہم اللہ کو اگر رازق مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے روزی کمانی ہے تو ہمیں رزق ملنا ہے۔ یہ تو خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ جو خدا نے ہمیں دی ہیں، خدا کی مخلوق کا نفع کتنا کرتے ہیں، ان کو فائدہ کتنا پہنچاتے ہیں، اور اگر ہم اس پہ عمل کریں تو اسی میں ہماری دین ہے، اسی میں ہماری دنیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں طاقت کا قانون ہو، جہاں دوسروں کے حقوق چھیننے میں فخر محسوس کیا جائے۔ میرے پاس یہاں بطور قانونی رہنمائی کے لیے ایک بندہ آیا اور اس نے میرے سامنے بیٹھ کے ایک بات بڑی فخراً کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ المیہ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا، پنجابی میں اس نے مجھے کہا کہ ملک صاحب میں جدوں ترو کیتا ہے منو پھل گیا۔ اب دیکھیں، اس بات پہ اگر قومیں یا معاشرے اس بات پہ رزلٹ نکال کے بیٹھ جائیں کہ ہم زیادتی کریں گے، ہم ظلم کریں گے، ہم دوسروں کے حقوق چھینیں گے، ہم دوسروں کا حصہ کھا جائیں گے، تو یہ ہماری بڑائی ہے، یہی ہمارا، یہ ہمیں تو بڑا سوٹ کرتا ہے۔ لیکن ملک صاحب اس بات کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ عوام کے اوپر ہم جو ہے وہ ٹلٹ ہمارا عوام کی طرف جا رہا ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب ادارے جو اتنے مضبوط ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنی جو ہے وہ ایک ریسورسز ہوتے ہیں عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت جتنے بھی پاکستان میں حالات خراب ہیں اس کی سارے ذمہ دار عوام ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بلا شبہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ادارے عوام سے ہیں، ملک کی تمام تر جو وسائل ہیں وہ عوام، ان کی بیسک روٹ جو ہیں وہ عوام سے نکلتے ہیں۔ اگر ہمارا را مٹیریل درست ہوگا تو ہماری دوسری پروڈکٹ بھی اچھی بنے گی۔ تو ملک صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت عوام جو ذمہ دار ہے، تو اس کے لیے جو اس کے تدارک کے لیے جو ادارہ ہے، جو اس کے جو ارینجمنٹس ہیں وہ پرفیکٹ ہیں، پھر آپ یہ بھی کہیں گے؟ جی میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ جب تک آپ کا را مٹیریل درست نہیں ہوگا
آپ کبھی بھی اچھی پروڈکٹ تیار نہیں کر سکتے. جو پروڈکٹ ہم معاشرے میں دے رہے ہیں، اپنے گھروں میں جن بچوں کی پرورش جن حالات میں ہم کر کے، ہمارے والدین کر کے معاشرے کو فرق دے رہے ہیں، کیا وہ حالات درست ہیں؟ کیا گھروں کا نظام درست ہے؟ کیا سوسائٹی کا نظام درست ہے؟ کیا اسلام پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا ملک کو ہم اپنا ملک سمجھتے ہیں؟ کیا ہم بطور قوم ایک قوم کا وجود رکھتے ہیں؟ ان ساری باتوں کا جواب ہے نفی میں. تو پھر ہم کیسے ایک اچھا ملک تشکیل دے سکتے ہیں؟ کیسی ایک اچھی قوم تشکیل دے سکتے ہیں؟ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ملک کے جو لیڈران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اچھی مائیں دو، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. اب اچھی مائیں آپ کہاں سے تلاش کریں گے جبکہ را مٹیریل میں ہی فرق پڑ چکا ہے؟ ملک صاحب، ان ساری باتوں کے لحاظ سے اپنا ادارہ جو ہے وہ عوام کی اخلاقیات کے تابع نہیں ہوتا. ادارے کا کام ہوتا ہے اپنا قانون، اپنی فورس جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا. اگر کوئی انلیگل یا کوئی قانونی لحاظ سے جو ہے وہ کوئی ایسی نفی کر رہا ہے تو ادارے کا کام ہے اس کے اوپر اپنا امپلیمنٹ کر دے. اخلاقی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، قوموں کو جو ہے نا اخلاقیات سب سے پہلے آتی ہے، لیکن جب بات کسی لیگل فورم پہ آتی ہے تو وہاں پہ اخلاقیات جو ہے وہ ایک سیکنڈ ٹیئر پہ چیز چلی جاتی ہے. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں قانونی ادارے ہیں، جو اس وقت پاکستان میں قانونی آئینی و قانونی بحران چل رہا ہے، اس پہ قانونی اداروں کی کیا اٹیمپٹ ہے، کیا ان کی جسامت ہے اس وقت؟ جی اس حد تک یہ گزارش ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، اور یہ ہے قاضی کے بارے میں. اور یہ حدیث سپریم کورٹ نے اپنی کئی سائٹیشنز میں اس کو مینشن کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ قاضی کی 3 قسمیں ہیں، یعنی ججز کی 3 قسمیں ہیں. اس میں 2 طرح کے قاضی، 2 طرح کے ججز جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ایک طرح کا قاضی جنت میں جائے گا. جو پہلی 2 کیٹیگریز ہیں وہ ہے کہ ایک ایسا قاضی جو بڑا کمپیٹنٹ ہو لیکن ایماندار نہ ہو، وہ اپنی بے ایمانی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، غلط فیصلے کرے گا، جہنم میں جائے گا. دوسرا ایک ایسا جج جو انتہائی ایماندار ہے لیکن انکمپیٹنٹ ہے، اس میں وہ کمپیٹنسی موجود ہی نہیں کہ جس کے مطابق وہ رائٹ ڈیسیجنز کر سکے، وہ بھی غلط فیصلے کرے گا اور جہنم میں جائے گا. اور تیسرے قاضی کے بارے میں فرمایا کہ ایک ایسا قاضی جو ایماندار بھی ہو اور کمپیٹنٹ بھی ہو، وہ جنتی ہے. اور صرف جنتی نہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس قاضی کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے. اب یہ ہے اس کا مقام. اب ہماری جو جوڈیشری ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ جوڈیشری میں کتنے بندے کمپیٹنٹ ہیں، کتنے بندے ایماندار ہیں، یہ آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اگر ہم نمک کی کان میں بیٹھنے کے باوجود کوشش کرتے ہیں کہ نمک نہ بنے، نمک کا حصہ نہ بنے، لیکن کیونکہ جو ملک ہوتے ہیں ان کا بیسک ڈھانچہ جو ہے، یہاں پہ پاکستان میں ہوا کہ بیسک ڈھانچہ زوال پذیر ہو گیا. بیسک ڈھانچے میں جو مین پلر ہوتا ہے وہ عدلیہ ہوتی ہے. یہاں عدلیہ کے اوپر سے ہی عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے. اب جب تک عدلیہ کے اوپر اعتماد بحال نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی ملک کو اس کے درست سٹرکچرز پہ کھڑا نہیں کر سکتے. یہاں پہ کوئی بندہ، آپ قانونی و آئینی فورمز پہ چلے جائیں، قانونی و آئینی نقطہ لے کے کسی قانونی عدالت میں چلے جائیں، آپ کو انصاف نہیں ملتا. قانون کے مطابق ہم فیصلے نہیں کیے جاتے، آئین کے مطابق فیصلے نہیں کیے جاتے. پاکستان کے بننے سے لے کے تو سر اپنا آئینی و قانونی لحاظ سے جب فیصلے نہیں کیے جاتے، سر پھر اس کی ذمہ دار جو ہے عوام تو نہ ہوئے نا، یہ جوڈیشری اینڈ پہ ہوگا نا. جی یہ جوڈیشری کے اینڈ پہ ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب تک آپ بنیادی سسٹم کو درست نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے گھروں کی حد تک، اپنی مساجد کی حد تک، اپنے سکولز کی حد تک ایک سسٹم کو مضبوط نہیں کریں گے، کیسے ماحول درست بنے گا؟ سر معذرت ساتھ آپ کی میں قطع کلامی کر رہا ہوں. میں یہاں پہ آپ نے بڑی زبردست بات کر دی کہ 2 چیزیں ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ اخلاقیات جو ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، وہ سب سے پہلے وہ بہت ضروری ہے. ایک ایڈوکیٹ ہونے کے ناطے مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جو اداروں کی
جو ایک اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، اداروں کی جو اپنی کمانڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اداروں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیا جب عدالتوں کے فیصلے نہ مانے گئے، عدالتوں کے فیصلے جب جو ہے وہ تصادم ہوا، ٹھیک ہے، عوام نے ان پہ ٹرسٹ نہ کیا، جب ان کے جو فیصلے تھے وہ شیکی تھے اعتماد کے لحاظ سے، تو اس وقت جو ہماری عدالتیں ہیں انہوں نے کیا جو ہے وہ ایک انٹیگریٹی دکھائی؟ انہوں نے لیٹ سپوز اگر ایک جج کا فیصلہ نہ مانا گیا، کیا اس جج نے اپنی اس پوزیشن سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دستبردار ہونے کی کوشش کی کہ جب میرا فیصلہ نہیں مانا جا رہا تو میں کیوں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح ہمارے جو دوسرے امپلیمنٹیشن کے ادارے ہیں انہوں نے جو ہے وہ جب ان کا فیصلہ نہیں مانا جاتا، جب ان کی حیثیت کو چیلنج کیا جاتا ہے تو انہوں نے دستبردار ہونے کی کوشش کی. کیا ان کو دستبردار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی آپ درست فرما رہے ہیں. جیسے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس بات کو بیان کیا، جس کا دوسرا مصرع شاید یہ ہے کہ موت ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. اگر ہر چیز کا ترتیب میں چلنے کو زندگی کہا جاتا ہے، اور جب وہ ہر چیز اپنی درست ترتیب میں نہ چلے، اپسیٹ ہو جائے، سسٹم سے نکل جائے کوئی ایک چیز بھی، تو موت واقع ہو جاتی ہے. اگر ملک کا سسٹم، تمام ادارے، تمام سسٹم اپنے درست یعنی ود ان فور کارنرز نہ چلے، وہ جس طرح سسٹمیٹکلی ان کو مینیج کیا گیا ہے اس کے مطابق وہ اپنے فنکشنز کو پرفارم نہ کریں، تو ملکوں کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور میں بدقسمتی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ہمارے سسٹم کی موت واقع ہو چکی ہے. یہاں پہ ایک نیا سسٹم بنانے کی اس وقت ضرورت ہے. جس بندے نے، جس ڈاکٹر نے ان پریشان اجزاء کو اپنی اپنی جگہ پہ درست رکھنا تھا، اس کو ہم جوڈیشری کہتے ہیں. اور جوڈیشری کی حیثیت پورے سسٹم میں اسی طرح ہے جیسے انسانی جسم میں دل کی حیثیت ہے. تو جب دل ہی وہ اس کا فیلئر ہو جائے تو باڈی کہاں سے آپ کو زندگی کی اس میں رمق نظر آئے گی؟ یہاں پہ تو جو ہمارا سسٹم ہے اس کا دل، جو جوڈیشری ہے، وہی فیل ہو چکی ہے. ناظرین، ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے بیماری کا علاج کس طرح سے کرنا ہے. اسی طرح ہمارا جو ملک کی جو آئینی ادارے ہیں، جو قانونی ادارے ہیں، یہ وکلا برادری ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کیسے بہتر آنا ہے. یہاں پہ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر جو ملک صاحب ہیں وہ اپنی بات کو بار عوام کے اوپر جو ہے وہ ٹلٹ دکھا رہے ہیں، اس کا اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اپنی وکلا برادری کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، بجائے کہ وہ اپنی گفتگو میں بار کہہ رہے ہیں کہ ایک دل کے اندر، ایک انسانی باڈی کے اندر سب سے اہم حصہ دل ہوتا ہے، اور ایک ملک کی جو سب سے اہم جو ایک پارٹ ہوتا ہے وہ جوڈیشری ہوتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جوڈیشری بھی فیل ہو چکی ہوئی ہے، اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کر رہے. جو چیزیں عوام کی طرف سے ہونی چاہیے وہ بھی جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے، اور جوڈیشری بھی جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے. یہاں پہ ظاہر دیکھنے میں تصادم لگتا ہے، عوام ٹھیک ہو تو جو ہے نا وہ باقی چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو یہاں پہ ہمارا سوال یہ بنتا ہے پھر جو آئینی ادارے ہیں ان کی جو کمانڈ ہے، ان کی جو ریسورسز ہیں، وہ جو ان کی امپلیمنٹیشن ہے پھر وہ کدھر جاتی ہے. لیکن ناظرین، میں بار اس بات پہ زور لگا رہا ہوں اپنے پروگرام میں کہ میں ایڈوکیٹ صاحب کو اس بات پہ قائل کر سکوں کہ عوام کا قصور نہیں ہے. عوام نے ہر قربانی دی ہے، عوام باہر بھی نکلے ہیں، عوام نے جو ہے وہ جیلیں بھی کاٹی ہیں، عوام نے جو ہے وہ جب لیڈر نے بلایا تو لیڈر پہ نکلی بھی ہیں. لیکن میں نے آپ کو پھر بتایا کہ ایک ڈاکٹر ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک بیماری کا جو علاج ہے وہ کیسے ہے اور کیا کیا کر کے ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ بہتر جانتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ایک جوڈیشری، ایک جو کوئی بھی ادارہ ہے وہ چلتا ہے، عوام کا کتنا کوآپریٹ حاصل ہو. تو ملک صاحب، ایک احترام کا تقاضا سمجھتے ہوئے آپ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم آپ کی بات سے متفق ہوں. ناظرین، یہ بھی ایک بات ضروری ہے کہ جو ہے وہ ایک اختلاف اور اتفاق دونوں جو ہے وہ ایک کسی بھی گفتگو کا حسن ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بار کہہ رہا ہوں کہ ملک صاحب کی جو باتیں ہیں یہ ایک ڈاکٹر کی مانند ہیں. ایک ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتا ہے، ایک وکیل ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ آئینی روح جو ہے اس کے لیے عوام کا کتنا کردار ہونا چاہیے اور اداروں کا کتنا کردار ہونا چاہیے. آئیے ملک صاحب سے ایک جو ہے وہ سوشل کویسچن بھی کرتے ہیں. ملک صاحب کا اس وقت جو رجحان ہے وہ زیادہ اخلاقیات کی طرف ہے، اور ملک صاحب جو ہے وہ سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں، جیسے علامہ اقبال بھی جو ہے انہوں نے بار کہا کہ ہر فرد ہے قوم کے مقدر کا ستارہ،
کہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہر فرد اپنی جگہ ٹھیک ہو جائے تو ادارے بھی ٹھیک ہوں گے اور تبھی جو ہے وہ کوئی جو ہے پاکستان میں بہتری آ سکے گی. آئیے پھر ان سے ایک سوشل کویسچن پوچھتے ہیں کہ جو جوڈیشری سے ہٹ کے ہے. ملک صاحب اگر میں پروفیشنلی بات کروں کہ پاکستان میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک ایسا ملک جو اس خطے پہ جو ہے ایک مقدس ملک مانا جاتا ہے, جو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جیوگرافیکلی یہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ بڑے ورلڈ وائڈلی جو ہے ریکگنائزڈ ہیں اور بڑے ٹیلنٹڈ مانے جاتے ہیں. یہ بھی بتا دیں پلیز کہ پاکستان میں اس وقت پروفیشنلزم کی کتنی کمی ہے. لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے لوگ کتنے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کتنی پروفیشنلزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جیسے میں ایک ایگزامپل دوں, وکلا برادری ہے, یہ علیحدہ اپنے ایک اس میں جو ہے وہ ریپوٹیشن کے لحاظ سے تھوڑی سی ڈی فیم رکھتی ہے. اگر آپ میڈیا کی طرف چلے جائیں وہ بھی ڈی فیم رکھتی ہے. اگر آپ ٹیچرز کی طرف چلے جائیں وہ بھی بڑے ڈی فیم رکھتے ہیں. جی اسکولوں میں پڑھاتے نہیں ہیں, ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں, پارٹ ٹائم جو ہے وہ انشورنسز کرتے ہیں, مطلب جو ہے وہ ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپنے پرسنل مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں. اگر آپ مزید بات کی جائے کسی اور محکمے کی تو وہ بھی جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بڑے ڈی فیم ہیں. تو پاکستان میں اس وقت پروفیشنلزم کی کتنی کمی ہے اور جو ہمارے ہائی پروفیشنلز ہیں ان کو کون سے ضرب کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں آپ نے جتنی گفتگو میں کر رہا تھا اور جس پہ آپ کو تھوڑا اعتراض بھی تھا کہ میں بار بار قوم کی بات کر رہا ہوں, ابھی کے سوال میں آپ نے میری اسی بات کی توثیق کر دی. یس, اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ تمام ڈپارٹمنٹس کے بارے میں یہ رائے دیں کہ وہ بھی ڈی فیم ہو چکا ہے, وہ ادارہ بھی ڈی فیم ہے, وہ ادارہ بھی ڈی فیم ہے, تو پھر پیچھے بچتا کون سا ہے؟ آپ جو ریاست کے پلرز ہیں سارے وہ دیکھ لیں, پارلیمنٹ دیکھ لیں, مقننہ دیکھ لیں, یعنی پارلیمنٹ مقننہ, اس کے بعد انتظامیہ دیکھ لیں, جوڈیشری دیکھ لیں. کیا یہ سارے ادارے اپنے اپنے فنکشن کو پرفارم پراپرلی کر رہے ہیں؟ اس کا جواب سمپلی ہے کہ نہیں. کوئی ادارہ اپنی لمٹس میں اس وقت پاکستان میں کام نہیں کر رہا. اب جس کے پاس لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے. کورٹس جو ہیں وہ اپنی اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اس سے زیادہ ہماری جوڈیشل سسٹم کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں جسٹس بندیال صاحب جب موجود تھے تو جو انڈین سپریم کورٹ کے جج نے جب یہ بات کہی کہ مجھے لگتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑی توہین ہماری نہیں ہو سکتی جوڈیشل سسٹم کی. اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی ججز اپنی تنخواہ اور مراعات کے لیے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب انتظامیہ ان کی بات ہی نہیں مانتی, انتظامیہ اعلانیہ یہ کہتی ہے کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل نہیں کریں گے, تو کیوں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ بند کر دیں کورٹ آف لا کو. یہاں پہ بس ہر بندہ اپنی حد تک وہ اپنے سسٹم کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ اسلام نے اسی چیز کی سب سے زیادہ مذمت کی ہے. اور ہمارے نزدیک, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہمارے نزدیک نہ کوئی اخلاقیات ہے, نہ ہمارے نزدیک مذہب کوئی حیثیت رکھتا ہے, نہ ہمارے نزدیک ہمارا ملک اور ہماری قوم کو حیثیت رکھتے ہیں, نہ کوئی پروفیشنلزم کوئی حیثیت رکھتا ہے. ہر بندہ خود کو ان تمام چیزوں سے ماورا تصور کرتا ہے اور وہ صرف اپنی ذاتی فائدے کے لیے, اپنی ذاتی مفاد میں جو چیز اس کو نظر آتی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک صاحب جو ہیں وہ نلا ہیں. بینگ اے لا ایڈوکیٹ جو ہے وہ بڑی ایک خندہ پیشانی سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہاں پہ کلائنٹس کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت اس ملک کی جو پکچر پیش کر رہے ہیں اس میں ان کا بار یہی کہنا ہے یہ جو سسٹم ہے یہ فلاپ ہو چکا ہوا ہے. ہر انسان کو اپنی ایک الائنمنٹ کی ضرورت ہے, لیکن وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے ان سے جو ہے وہ ایک ہی جو نشست میں کی جو خیالات ہیں ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے. ملک صاحب کے ساتھ ہم ایک اور نشست کریں گے, لیکن جاتے جاتے اس سے پہلے ہم ان سے ایک سوال ضرور کریں گے کہ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات پیدا کیے ہوئے ہیں جن لوگوں نے, جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا ہے, کیا مستقبل قریب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کسی جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا؟ پاکستان میں کوئی اس طرح کی کسی پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے؟ پاکستان کی جو آپ کو جوڈیشری سسٹم ہے, جو پاکستان کا نظام ہے, اس میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ
بطور مسلم ہمیں مایوس اور بادل تو نہیں ہونا چاہیے. تمام طاقتوں کا مالک وہ خدائے واحد لا شریک ہے، اور یقیناً اس ساری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے. یہ ہمیں کچھ گمان گزر جاتا ہے کہ ہم اپنے معاملات خود سے کر رہے ہیں، ہم اپنا نظام خود چلا رہے ہیں. یہ میرا خدا نظام چلا رہا ہے، اور خدا کے نظام کے تحت یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ جب حالات اس سطح پہ چلے جائیں کہ جہاں ایئر ٹائٹ ہو جائیں، تو پھر خدا کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے، اور خدا کے نظام کے تحت اس میں تبدیلی وارد ہوتی ہے. کیوں کہ اپنی محلوق کا کسٹوڈین، اپنی محلوق کا جو حفاظت کرنے والا وہ ذات خود سے ہے. اب اسی سے ہماری ساری امیدیں ہیں. میں یہاں اسٹیٹ کے جو پلرز ہیں ان سے کوئی امید موجود نہیں. یہاں پہ نہ پارلیمنٹ کے افراد کا کوئی کرائٹیریا ہے، نہ ان کی کوئی زبان ہے، نہ ان کے کچھ اخلاقیات ہیں، نہ ان کو. اب دیکھیں، ایک بندہ جو کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے الیکشن کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے، ایم پی اے کے لیے، ایم این اے کے لیے، اگر اس نے واپسی نہیں لینی ان پیسوں کی، تو گلیاں نالیاں بنانے کے لیے وہ بن رہا ہے پارلیمنٹ کا ممبر؟ نہیں. وہ بھائی اس لیے بن رہا ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ وہ کر رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ واپس وصول کرے گا. بہت خوب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک صاحب جو ہیں اگر نالاں ہیں تو پر امید بھی ہیں، لیکن وہ بڑی بلند گفتگو کر رہے ہیں. ہم ملک صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے لیے جو ایک پیغام ہے وہ اس کے لیے وہ ذریعہ بنے. آپ کو یقیناً ایک حقیقت کی طرف آپ ایک حقیقت کی حد تک آپ پہنچے ہوں گے کہ اس وقت پاکستان میں حقیقت کیا ہے، اور اگر اس کو ہم نے ٹھیک طرف لے کر جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور بڑی اہم شخصیت راجہ ظفر صاحب، ایڈوکیٹ راجہ ظفر صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بھی ایک مختصر سا ان کا وقت لیتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ سر آپ موجودہ حالات کے بارے میں کیا کہیں گے اور اس کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. سر ارشاد فرمائیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی آپ کا ٹائم دینے کا. معاملات اصل میں جو ملک صاحب نے پہلے ڈسکس کیے ہیں، اس میں قوم بھی جو ہے وہ کچھ حد تک قصوروار ہے، اور ادارے جو ہیں وہ زیادہ قصوروار ہیں. کیونکہ اگر قوم میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو یہ اداروں کا جو کام ہی یہی ہے، جو ان کا لیگل فور کارنر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے قوم کی تعمیر، اصلاح اور ان کی تربیت کرنا. اور اگر کوئی بندہ جیسے ہمارے معاشرے میں وہ کرائم کرتا ہے تو اس کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ، ایسے ہی دیگر جو ہے وہ کرپشن کرتا ہے، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے یا نیب کے. ان اداروں کا مقصد ہی جو ہے وہ قوم کی تربیت کر کے اسے جو عناصر جو کہہ لیں کہ کرمنل ہیں ان کو سزا دے کے دوسروں کے لیے سبق مہیا کرنا کہ بھائی غلط نہ کریں، آپ جو ہے نا وہ درست راہ اختیار کریں گے تو یہ اسٹیٹ، یہ ریاست نہ صرف آپ کی جو ہے وہ مفادات کی نگہبان ہوگی بلکہ آپ کو تحفظ بھی فراہم کرے گی. سر میں چھوٹی سی فیس دوں گا آپ کو اسی کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط آیا تو انہوں نے جو وہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کی تھی وہ معطل کر دی. یہاں پہ میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ملک صاحب کی طرف اپنا جو ہے رجحان بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ سر اگر ادارے جو ہے وہ بھوک ناچ رہی ہو، جو ہے خوراک ناپید ہو جائے، جہاں پہ جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے، تو جہاں پہ وہاں پہ پھر عوام سے آپ بہتری کی امید کر سکتے ہیں. جی شکریہ. جو آپ نے بات کی ہے ابھی اس کا جواب بھی اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ جب حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ جو ہے نا، تو انہوں نے کہا جب اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے عوام کو خوراک، کھانا پینا اور دیگر بنیادی سہولیات جو ہیں وہ پرووائڈ نہیں کر سکتی تو اسٹیٹ کو ان پہ سزا امپلیمنٹ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. تو ایسے ہی ہماری اسٹیٹ جو ہے جو جدید یعنی موجودہ ماڈرن اسٹیٹس ہیں، ان کا بھی مین فنکشن تو یہی ہے کہ یہ ملک کو ایک جو ہے وہ اس طرح کی ریگولیرٹی میں رکھیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، سبھی کو جو ہے نا وہ مناسبت سے کھانے پینے کا دیگر جو بیسک رائٹس ہیں وہ سارے پرووائڈ ہو. لیکن جب یہ پرووائڈ نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آخر ایک بندے نے کھانا بھی کھانا ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں، باقی اس کے اسکول گوئنگ بچے بھی ہیں، ان کی فیسیں بھی دینی ہیں، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تو وہ ایسا کرے گا ہی کہ بھائی زندہ رہنے کے لیے. اس لیے اسٹیٹ کو چاہیے کہ جو حالات ہیں ابھی فائنینشیل کرائسس کے، اس کو کوئی ایسے اسٹیپس لے، ایسے میئرز لے کہ ان میں کمی آئے، لوگوں کی خوشحالی کی طرف جو ہے نا وہ لوگ جائیں. جب وہ خوشحال ہوں گے تو میرے خیال میں پھر جو معاشرہ خوشحال ہوتا ہے وہاں پہ کرائم ریٹ یا کہہ لیں کہ دوسروں کا حق کھانا یہ والی جو ہے نا وہ ریئر بہت کم ہو جاتی ہیں، ریئر اس کی مثالیں رہ جاتی ہیں. اس لیے اسٹیٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ فائنینشیل طور پہ اپنے شہریوں کا اتنا تو کم از کم خیال کرے کہ جس سے وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں عزت کے ساتھ.
جی تو ناظرین، آپ نے سنی جو ہے وہ کس قدر پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں ان کی تصویر بھی آپ نے دیکھی اور اس کا جو بہترین سلوشن ہے۔ ناظرین، یہ ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ جب اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں، ریاست جو ہے اس کے اوپر جب مشکل وقت آ جاتا ہے تو ایک قوم کو چاہیے کہ وہ ایک رضاکارانہ زندگی گزارے۔ تو یہاں پہ ہمارے جو دونوں مہمان ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑی بیلنس گفتگو کی، جس میں انہوں نے کہیں پہ یہ کہا کہ یہاں پہ اداروں کا قصور ہے اور وہاں پہ عوام کو جو ہے وہ اپنا ایک وجود دکھانا چاہیے۔ تو جہاں پہ اگر قانونی بات کی جائے تو جو قانونی ادارے ہیں ان کو بھی اپنی جو ایک سالمیت ہے، اپنی جو وحدانیت ہے وہ دکھانی چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ سازگار ماحول جو ہے وہ پیدا کرنا ہوگا، ایک مؤثر ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ تو دونوں مہمانوں نے جو ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروگرام کو شیئر لازمی کریں، آپ کے مناسبت سے، آپ کے توسط سے ہم جو ہے اس پروگرام کو آگے پہنچا سکتے ہیں اور اس پیغام کو جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ رسائی کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد یونس علی نور کو دوبارہ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے اہم پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ